Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। अभी पिछले दिनों एक रिकॉर्डिंग पे, ड्रामे की रिकॉर्डिंग में मेरी मुलाकात हुई है मेरी आज की मेहमान से, और मैं तो जिसे कहते हैं ना स्पेल बाउंड, हेड ओवर हील्स इन लव विद हर। इसलिए कि एक तो एक्टिंग स्किल्स बहुत अच्छे, हमने जब भी देखा है ड्रामा स्क्रीन पे कोई रोल परफॉर्म करते हुए तो वो उसमें इतना जिसे कहते हैं खूबी होती हैं कि लग ही नहीं रहा होता कि रोल इनकी अपनी शख्सियत से कुछ फ़र्क है। और दूसरी बात यह है कि जितनी उनकी अपनी अच्छी पर्सनालिटी है, शी इज़ माशाल्लाह सीजन आर्टिस्ट, अ ब्यूटिफुल पर्सन। आज हम मिलने जा रहे हैं अज़रा मंसूर से। अस्सलाम वालेकुम अज़रा आपा। वालेकुम अस्सलाम। अब मैं अज़रा आपा कहूँ, बिगुल कहूँ, बिगुल क्या है, अज़रा मंसूर कौन है? ये दोनों एक ही बंदे के दो नाम हैं? ऐसा ही है, और इसके पीछे छोटी सी स्टोरी है। अच्छा जी। हम लोग के घरों में हमेशा जो नाम होता है ना, उसके बाद एक निक नेम दिया जाता है। अच्छा। मेरा नाम अज़रा है, लेकिन मेरा निक नेम फैमिली का जो है दैट इज़ बीबी गुल। बीबी गुल। बहन भाई जो है एक बी खा गए, अच्छा। सो इट बिकेम बीगुल। बीगुल। और बहुत जगहों के ऊपर जो है बहुत से लोग मुझे बीगुल पुकारते हैं, अदरवाइज आई एम अज़रा टू एवरीवन। एवरीवन। अच्छा, अब मुझे बताइए अज़रा आपा कि कितना टाइम हो गया है आपको इस प्रोफेशन में, और कब से शुरू किया था, क्या क्या कुछ किया है अभी तक? इतना डेंजरस क्वेश्चन है ना ये। अच्छा। बिकॉज दिस विल रिवील सो मेनी थिंग्स, और बहुत सारे लोग जो हैं वो पसंद नहीं करते कि मैं सच बताऊं, बट मुझे इस फील्ड में हो गए हैं 57 years। माशाल्लाह। आई वॉज वेरी यंग, आई गॉट मैरिड, और मेरी शादी के 2 महीने के बाद ही पहला प्ले मैंने किया था कराची टेलीविज़न का। अच्छा। बहुत सारी चेंजेस आई। हमने जब सीखा था तो हमारे लिए जो हमारे प्रोड्यूसर, जो अब डायरेक्टर कहलाते हैं, हमारे प्रोड्यूसर्स हमारे लिए उस्ताद हुआ करते थे। ऐसी ऐसी खिंचाई हमारी होती थी, डांटें पड़ती थी हम लोगों को एक दूसरे के सामने। हाँ, सबके सामने। और जितने भी आज बड़े बड़े नाम आप लेजेंड्स का लेते हैं ना, सब डांटे खा खा के पहुँचे यहाँ तक। तो बट इट वॉज सच अ वंडरफुल टाइम, यू नो। एक फैमिली की तरह सब लोग हमेशा जब भी जाते थे कहीं बैठते थे। और इसीलिए अगर आप देखो ना, उन दिनों के जितने ड्रामे हैं उसमें वो चीज़ फील होती है जी। वो फैमिली वाली चीज़ फील होती है, यू नो, कि सब बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं टू ईच अदर एंड ऑल दैट। बट आई हैव सीन माशाल्लाह टेलीविज़न इवॉल्व, कहाँ से शुरू हुए कहाँ गए, और अब तो खैर टेक्निकल इतनी चीज़ें मैं तो अभी तक सीख रही हूँ। इतनी सारी चीज़ें मुझे नहीं पता होती, और मैं जब जाती हूँ तो मैं अनाउंस करती हूँ बाकायदा, द मोस्ट नॉन टेक आपा इज़ हियर, बट द मोस्ट जिसे कहना चाहिए कन्विंसिंग ऑन कैमरा, बिकॉज वो अल्लाह की तरफ से होता है। आई थिंक, डू यू थिंक कि ये क्राफ्टमैनशिप है या ये कोई ब्लेसिंग है कि आप एक नेचुरल एक्टर जो हैं वो हों, और आपकी अंडरस्टैंडिंग और इमोशंस जो हैं वो कन्वे हों लोगों तक? जो मतलब तो ये होता है कि जो देखने वाला है वो उस सारे प्रोसेस में आपके साथ चलता है, उसको ये फील हो कि एज इफ ये वो है, यू नो, वो वाली चीज़ है। आई डोंट नो, मैंने भी देखो, मैं एक बात बताती हूँ कि मेरे वालिद जो थे, अल्लाह उन्हें जन्नत दे, वो फ़ौजी थे, पठान थे। अच्छा। तो उनके सामने तो कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि जी हमको एक्टिंग का शौक है, गोली मार देते सीधी सीधी। हाँ। लेकिन शादी के बाद मेरे मियाँ बड़े सपोर्टिव, और उन्होंने, मुझे शौक़ था हमेशा से, लोग कहते हैं लेकिन मुझे वाकई शौक़ था, तो बड़े सपोर्टिव रहे वो, और उन्होंने मुझे इजाज़त दी। आज भी इसीलिए बैठी भी हूँ हर जगह, ड्रामे करती फिर भी। इतने अच्छे मियाँ आपको इत्तफाकन मिल गए थे? पता नहीं। इसमें कोई आपका कमाल था या अम्मा अब्बा ने लड़का अच्छा देख लिया था? अरे यार, अब्बा तो मेरे इतने सख्त थे, तो उसमें कहीं LOVE का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। अच्छा। नहीं, मेरे माँ बाप ने चूज़ किया, एंड ही चूज़ अ वेरी नाइस पर्सन फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज तक जो है वो चीज़ें चल रही हैं। और अब तो मैंने कुछ अर्सा पहले, आई थिंक जब मैंने बिन रोए फिल्म की थी, तो उस वक्त मैंने अपने बच्चों से भी और अपने मियाँ से भी कहा, मैंने कहा लोग, मैंने अपनी पूरी जिम्मेदारियाँ पूरी कर दी हैं, नाउ इट्स माई टाइम, तो हाउ वुड यू फील अबाउट इट? मैं कहा नहीं, ठीक है, जाओ। अच्छा। तो उसके बाद से जो ये माई टाइम आपने मतलब पहले क्यों नहीं डिक्लेयर किया कि माई टाइम? आपने इतना पुराना शुरू किया। आई नो,
لیکن پتہ ہے فرح میرے بیچ میں بڑے بڑے لمبے گیپس بھی آتے رہے ہیں کیونکہ میرے لیے مائی فیملی واز دا فور موسٹ. میرا گھر, میرے بچے, میرا شوہر. اور بہت مرتبہ ایسے ہوا کہ مجھے بڑے اچھے اچھے سیریلز ملے ان زمانوں کے, عروسہ اینڈ شمع اینڈ افشاں, میں سب میں کاسٹ ہوئی تھی. لیکن کبھی یہ ہو گیا, کبھی وہ ہو گیا, اور ہم چھوڑ چھاڑ چلے. یو نو, سو اٹ واز میرے لیے میری فیملی, میرے بچے, میرا گھر, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا میرے لیے. کبھی ریگریٹ ہوا اس کا؟ کبھی ریگریٹ ہوا اس کا کہ میں نے شاید یہ کیا ہوتا تو شاید ایسے ہوا ہوتا, یوں نہ کیا ہوتا تو یوں ہو جاتا؟ شاید اداکاری کی طرف تو نہیں, لیکن ایک چیز میں ریگریٹ ہے, میں لکھتی بھی ہوں. اچھا. میں اپنے اسکول ڈیز سے لکھتی ہوں. رائٹ. تو اس کا مجھے ریگریٹ ہے تھوڑا, کیونکہ میں لکھا کرتی تھی, چھپتے تھے میرے حور میں اور زیب النساء میگزینز بڑے اچھے ہوا کرتے تھے, اس میں چھپا کرتے تھے and all that. لیکن اس کا ریگریٹ یوں ہے کہ مجھے پھر کبھی اتنا ٹائم نہیں مل پایا کہ میں یکسوئی سے بیٹھ کے لکھ سکوں. اب میں کبھی کبھی جب اس موڈ میں ہوتی ہوں تو تھوڑا بہت لکھ لیتی ہوں. اچھا. اور لکھنے میں آپ کو کیا شوق ہے؟ افسانے لکھتی ہیں, کوئی ڈائری لکھنے تک رہتی ہیں, یا کچھ آگے اس سے فکشن اور اس طرح کی باتوں میں بھی چلی جاتی ہیں؟ میں بائی نیچر آئی ایم اے ویری رومانٹک پرسن, آئی تھنک. یس یو آر. بٹ رومانٹک از لائک آئی لو نیچر. ایک بلی کا چھوٹا سا بچہ مجھے اتنا وہ کر دے گا, ایک پھول, اینی تھنگ, یو نو, آئی ایم لائک دیٹ. تو اسی طرح ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ٹریگر کر جاتی ہے, یو نو, کوئی حادثہ, کوئی کہانی, کسی کی شخصیت, کسی کا کوئی مجھے پتہ چلے کہ اس کا مس ہیپ ہے یا وہ خوش ہے یا وٹ ایور, یو نو, وہیں سے تھریڈز بننا شروع ہو جاتے ہیں. دین آئی رائٹ. اس طرح کے لوگوں کی زندگی تھوڑی مشکل ہوتی ہے, بیکاز سینسٹیو ہارٹ از اے بلیسنگ بٹ اٹ از آلسو اے کرس. مطلب حساسیت جو ہے تحفہ بھی ہے اور بہت بڑا امتحان بھی ہے. آئی کرائی اے لاٹ. اچھا. آئی ڈو. میں آج صبح اتنا رو کے آئی ہوں. میں کس چیز پہ رو کے آئی ہوں؟ کس چیز پہ؟ راجو جمیل نے ایک کلپ لگایا ہوا تھا کائنڈنس کے بارے میں, اور وہ میں نے دیکھا, اس میں تھا کہ وہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, وہ جا کے بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں, پانی پلا رہے ہیں. آئی اسٹارٹڈ کرائنگ. اتنا روئی میں دیکھ کے وہ سارا. یہ میرا خیال ہے پیلسٹینین کڈس کا تھا؟ نہیں, جنرل تھا, جنرل بچے, بہت مختلف. پیلسٹینینس کے لیے تو میرا دل ٹوٹتا ہے. ہاں جی, ہاں جی. آج میں نے ایک اپنی ویڈیو چھوٹی سی بنا کے لگائی ہے فیس بک پہ, کہ یہ جو آج کل ایک شروع کر دیا ہے نیا کہ نکاح ہو گیا نہیں ہو گیا, یو نو, کین وی ٹاک اباؤٹ اٹ؟ یس یس وی کین. اوکے, آپ کی ٹیک آ جائے گی. تو میں آپ کے کتنے نکاح ہو گئے ویسے؟ آپ تو آج تک ایک ہی سمجھتی نہیں ہوں گی. بالکل نا. تو میں اس بات کے اوپر میں بہت زیادہ, مجھے افسوس ہے, غصہ نہیں آ رہا, مجھے دکھ ہے کہ ہمارے جو سو کالڈ عالم بنتے ہیں, علماء بنتے ہیں, وہ بیسک چیزیں ان کو نہیں معلوم. جب تک دیکھیے, اگر کوئی کسی کو اڈاپٹ بھی کر لیتا ہے نا بچے کو یا بچی کو, تو جب نکاح ہوتا ہے اس وقت اس کے اصل باپ کا نام لینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. ڈرامے میں وہ کیریکٹرز ہیں, ان کے اپنے اپنے نام ہیں, وہ تو وہ ہیں ہی نہیں جو وہ پلے کر رہے ہیں نا, ان اپنے نام سے تو نہیں کر رہے. اچھا, آپ بڑی بھرپور ماشاءاللہ زندگی گزاری ہے. لانگ ٹینس بھی کھیلا ہے, گاڑیاں بھی بڑی کمال قسم کی چلائی ہیں, ایکسیڈنٹ بھی کیے ہوئے ہیں. ایکسیڈنٹ بھی کیے ہوئے ہیں. سو یہ اور یہ زمانے کی بات کریں, اس زمانے میں خواتین اتنی امپاورڈ نہیں تھیں. یہ تو آج کل کے دور کی بات نہیں ہے. اگر ہم کچھ 56 ایئرس پیچھے چلے جائیں تو حالات خاصے فرق تھے. تو یہ اتنی امپاورڈ خاتون کہاں سے آئی تھی؟ میرا خیال ہے اس میں میری اپنی نیچر کا بڑا دخل ہے. یو نو, میں شروع سے ہی, چونکہ ایک چیز میں بتاؤں کہ اگر کسی چیز کی پابندی ہوتی ہے نا تو خام خواہ میں بندہ ریبیل کرنے لگتا ہے. جی, یو نو, یو سے کہ اچھا ابھی میں یہ نہیں کر پا رہا, پر جب مجھے موقع ملے گا میں کروں گا. تو اس میں یہ تھا کہ چونکہ ہمارے گھر کا ماحول ذرا اسٹرکٹ تھا. میری امی بیچاری جو ہیں وہ بہت جان تھیں ہماری, وہ بہانے بنا کے ہم کو بازار بھی لے جاتی تھی, کبھی کبھار فلم بھی دکھا دیتی تھیں, چھوٹ چھاٹ بول کے ابا سے ہمارے. اچھا. لیکن ابو ہمارے بڑے سخت طبیعت کے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ میری ریبیلین تھی, یو نو, کہ جب مجھے شادی ہوئی اور میرے شوہر جو تھے وہ کافی سپورٹیو تھے ہر چیز میں, اس طرح سے, تو آئی تھنک دیٹ ورکڈ, یو نو. اور پلس یہ کہ وہ مرچنٹ نیوی میں چلے گئے تھے,
تو موسٹلی وہ گھر سے باہر رہتے تھے. تو گھر، بچے، اندر باہر کا کام، چیزیں، وہ سب میرے اوپر تھیں، اور تو کوئی تھا نہیں کرنے والا. سو آئی تھنک دیٹ میڈ ایکچولی اٹ میڈ می ویری اسٹرانگ آلسو. یو نو میں جا کے آئی کوڈ فیس اینی باڈی اینی ویئر اینی تھنگ. میرے ساتھ یہ ہو گیا تھا. کیوں؟ اگر مرد کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ ٹھیک ہے. لیکن اس نے آپ کو بیٹر نہیں کیا. اس ساری ذمہ داری نے، اس سارے پریشر نے، اکیلے پن نے آپ کو نہیں توڑا نہیں، آپ بیٹر نہیں ہوئیں، آپ کو لگا نہیں کہ یار تنہائی نہیں آپ کے اندر آ گئی ہے نا، جو اکثر ہو جاتا ہے ڈسٹینس لانگ ڈسٹینس. نہیں، ہاں، اینڈ آئی تھنک آئی ایم لکی کہ نہیں ہوا ایسا. ایک تو یہ کہ میرے بچے بڑے پیارے ہیں، اللہ ان کو سب کو سلامت رکھے. میری 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے سب سے چھوٹا. بیٹیاں جب بڑی ہوتی ہیں نا تو آپ کی دوست بنتی جاتی ہیں. جی، بیٹیاں ویسے بھی بڑی آپ کو انگیجنگ ہیں. بچے ذرا تھوڑے، بیٹے ذرا تھوڑے سے لیٹ بیک. تو یہ ایک تو یہ تھا کہ وہ جیسے سے بڑی ہو رہی تھیں تو آئی ہیڈ کمپنی ایٹ ہوم. میرے پاس میری بچیاں تھیں، ان کے ساتھ بڑا ہوتا تھا. لیکن ہاں بٹر تو نہیں. لیکن مجھے ایک دفعہ کا یاد ہے کہ جب یہ نیا گولیاں چلنی شروع ہو گئی تھی کراچی میں اور حالات خراب ہونے شروع ہو گئے تھے، تو میں کمشنر کے آفس پہنچ گئی. اچھا. اور میں نے ان کو جا کے کہا کہ میں اکیلی ہوتی ہوں، میرے 4 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو مجھے ایک ریوالور چاہیے، اس کا لائسنس دے دو مجھے. آئی وانٹ ٹو بائی اے ریوالور فار مائی سیلف، تاکہ کوئی گڑبڑ ہو کچھ ہو تو آئی شوڈ ہیو سم تھنگ ٹو پروٹیکٹ مائی سیلف. وہ بڑے انہوں نے مجھے سر پہ ہاتھ پھیرا، بڑا پیار کیا. بیٹا آپ گھر جائیں، کچھ نہیں ہوگا. میں کہا نہیں آئی ایم ویری اسکیئرڈ. میں نا آئی وانٹ کہ میرے پاس کوئی چیز تو ہو نا. بالکل. خیر انہوں نے بڑا سمجھا بجھا کے مجھے واپس بھیج دیا. بٹ دیٹ واز ون ٹائم وین آئی واز اسکیئرڈ اینڈ آئی وانٹیڈ کہ کوئی چیز ایسی ہو میرے پاس، یو نو، کہ وین مائی ہسبینڈ از ناٹ دیر، دیٹ از وین آئی فیلٹ ہز. مجھے آپ سے یاد آیا، مائی سن وہ کال کرتا ہے مجھے، اور کوئی مہینے 2 مہینے بعد وہ میرا ایک کلاس لیتا ہے نا. کلاس میں ان کے فون رکھیں، پسٹل نکالیں، نیچے کی طرف کر کے لوڈ کریں، اچھا آف لوڈ کریں، اچھا، اور اس کو لاک کریں اور اس کو چیک کریں کہ چل رہا ہے سارا، اینڈ دین کیپ اٹ. اچھا. اور مجھے وہ پورا میں کہتے نہیں ہے وہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے، ایک بلٹ اس میں ڈالنی ہے لیکن لاک کر کے رکھنا ہے اس کو، جو ہے آپ نے وہ کرنا ہے. میں اسے کہتے نہیں ٹھیک ہے، کہتے نہیں میرے سامنے پورا چیک کریں سو دیٹ آپ کے پاس جو ہے وہ سب کچھ ہر وقت جو ہے وہ تیار ہو. سو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ آئی ہوپ اس طرح کی سچویشنز نہ ہوں ہمارے ملک میں، کہ ہم لوگوں کو اپنی سیکیورٹی کے لیے کانشیس ہونا پڑے. لیٹس ہوپ سو، ہے نا. لیکن جیسے حالات جا رہے ہیں فرا عجیب و غریب نہیں ہو گئے. اب کیا بدلتا ہوا آپ کو معاشرے میں کیا نظر آیا ہے in all this time؟ میں تمہیں صرف کراچی کا بتاتی ہوں. کراچی واز سو بیوٹیفل ونس اپون اے ٹائم، ایسے کہہ سکتے ہیں ہم لوگ. اتنا پیارا تھا کراچی، صاف ستھرا، اتنا سیف. یعنی رات میں بعض دفعہ ایسا ہوا کہ 1-1:30 بجے رات کے ہم نے کہا چلو جوس پی کے آئیں. ہم رہا کرتے تھے PCHS میں، اور جوس والا جو تھا وہ تھا صدر میں، جہاں پاسپورٹ آفس ہے، پریٹی فار آف. تو میاں ہمارے اکیلے مرد ہوتے تھے، میں اور میری 2 نندیں، تو ہم 3 اور ایک اور بیٹی تھی اس کی نند کی. ہم سارے لوگ گاڑی میں بھرے ہوئے اور رات کے 1:30-2 بجے جوس پینے جا رہے ہیں. وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا جوس والا، ابھی بھی ہے وہاں پر ویسے وہ. تو کبھی ڈر نہیں لگا. یو نو جیسے نیو ایئر ایو ہوتی تھی. ایک تو ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، کہتے ہیں کہ انجوائے تو کرنا ہی نہیں ہے تم لوگوں نے کسی صورت. تو نیو ایئر ایو کے اوپر یہ ہوتا تھا کہ ان دنوں میں میرے میاں پاکستان نیوی میں تھے، لمیٹڈ تنخواہ ہوتی تھی، تو ہم بڑے بڑے ہوٹلوں میں تو جا نہیں سکتے تھے، وی کونٹ افورڈ ٹو. تو گاڑی میں جناب نکلے ہوئے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ٹوپیاں چڑھائی ہوئی سر پہ، پوں پوں بجا رہے ہیں یو نو. اور جہاں 12 بجے گاڑیاں سڑکوں پہ رک گئی ساری، کوئی جانتا نہیں ایک دوسرے کو، انجانے لوگ خوشیاں ہنسی کہہ کہے ایک دوسرے کو نیو ایئر ایو مبارک، نیا سال مبارک، نیا سال مبارک، یو نو، سب وش کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. اور 12 بجے کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ جو ہوٹل تھے وہ فری ہو جاتے تھے، پھر یو کوڈ گو. پھر ہم کوئی 12:30 بجے یا اس طرح پھر ہم کبھی یہاں چلے گئے، کبھی وہاں چلے گئے، تھوڑا سا گھوم گھام کے. اینڈ وی یوزڈ ٹو انجوائے سو مچ. اب آپ دیکھیں کہ کتنے برسوں سے یہ ہو گیا ہے کہ جی پولیس پھر رہی ہے،
وہ ڈنڈا بردار وہ لوگ پھر رہے ہیں. اس وقت چھیڑتے نہیں ہوتے تھے آپ؟ آج کل تو دفعہ 144 لگانی پڑ جاتی ہے کہ 2 بندے بائک پہ نہ بیٹھے ہیں، کیونکہ آپ جو ہے آپ کا کام ہی یہی ہوگا کہ مل کے آپ نے راہ چلتی خواتین کو چھیڑنا ہے، تنگ کرنا، پریشان کرنا. سیریسلی اتنا سیف ہوتا تھا کراچی کہ کبھی ہمیں کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا، کبھی کوئی. اور جب بالکل شروع میں 70s میں میرا خیال ہے یہ شروع ہوا تھا، لیٹ 70s میں آئی تھنک، کہ ہم کلفٹن پہ رہے ہیں تو کہیں سے گولی چلنے کی 1-2 آوازیں آئیں تو ڈر جاتے تھے ہم. گولی چلی ہے. یہ کس سال کی بات ہے؟ آئی تھنک 70s کا دور تھا، لیٹ 70s میں بھی. میں نے چونکہ کراچی میں پڑھا اور یہ ٹائم تھا، میری انرولمنٹ ہے 97 کی، اینڈ دین وی پاسڈ آؤٹ ان 2002. اس سارے پیریڈ میں جو 5 سال جے پی ایم سی، اور آپ کو پتا وہ بالکل مین روڈ کے اوپر سارا وہ ٹائم تھا جب بہت زیادہ گولیاں چل رہی تھیں، ٹی ٹی کلچر اور یہ سب کچھ جو ہے یہ بالکل کراچی کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. لیکن پتہ ہے بعد میں تو ایسے حالات ہو گئے تھے، وہ کہتے ہیں نا انسان جو ہے وہ ایک چیز سے گزرتا رہے پھر اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے، وہ عادی ہو جاتا ہے. بعد میں تو یہ ہوتا تھا کہ گولیاں چلیں، کچھ ہوا تو ہم کہتے ہیں یہ کلاشنکوف تھا. بعد میں یہ حال ہو گیا. سو اب ہم یہاں پہ اسی بات کے ساتھ ایک بریک کے لیے رکیں گے. بریک کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے. ایک بریک کے لیے رکنے کی اجازت دیجیے اور اس کے بعد پھر ملتے ہیں.